अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। वेलकम, गुड टू सी यू के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर की गूंज सुनाई दी। ऐसे अल्फाज हमेशा से मुतनाज़िर है और आज भी ये बयान सोशल मीडिया पर मौजूद बहस है। गुज़श्ता कुछ रोज से ये बहस जोर पकड़ रही थी कि अदलिया और सियासतदानों की लड़ाई अब उनकी नहीं रही, बल्कि अब ये लड़ाई अदलिया और रियासत की हो चुकी है, जिसकी वाज़ेह मिसालें भी सामने आ रही हैं। अदालतें मुल्ज़िमान को रिहा करती हैं, लेकिन उनके ऑर्डर हवा में उड़ा दिए जाते हैं। चेयरमैन पीटीआई का तोशाखाना केस हो या साइफर केस, शुरू में ये सुनाई देता था कि मुल्जिम बीमारी का बहाना बनाकर अदालत पेश नहीं होता था, लेकिन अब ये दिखाई दे रहा है कि जजेस बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टियों पर चले जाते हैं या सख्त फैसला सुनाने के बाद उनके बेंचेस तब्दील कर दिए जाते हैं। सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात, जिन्होंने गुज़श्ता जुमे समात के दौरान रिमार्क्स दिए कि वो दिलावर नहीं दलेर हैं, इसलिए उन्हें लाइट ना लिया जाए, लेकिन पीर को जब चेयरमैन पीटीआई की जमानत की समात होना थी तो मालूम हुआ कि जज साहब एहलिया की बीमारी की वजह से 4 रोज़ की रुख्सत पर चले गए। जाते जाते उनकी जगह किसी भी दूसरे जज की उन केसेस की समात के लिए ड्यूटी का नोटिफिकेशन भी नहीं किया गया। ये सारा मामला ही खासा तशवीशनाक था। इसी तरह परवेज़ इलाही के केस में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने वाज़ेह अहकामात दिए। परवेज़ इलाही को घर तक बाहिफाजत पहुंचाने का हुक्म भी हुआ, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही को रास्ते में इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार जो है वो अपने साथ ले गए, जिस पर आईजी पंजाब और इस्लामाबाद समेत दीगर सीनियर अफसरान तौहीन अदालत भुगत सकते हैं। इसी तरह आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से परवेज़ इलाही की रिहाई के अहकाम जारी किए गए, लेकिन अभी तक उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। इन तमाम हालात में और वाक़यात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अदलिया और रियासत के दरमियान एक सर्द जंग शिद्दत से जारी है। इसी दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच जो है वो नैब तरामीम से मुताल्लिक फैसला महफूज कर चुका है, जिसके जल्द सुनाए जाने का इम्कान भी है। आज की समात जब शुरू हुई तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, जनरल कहाँ हैं? इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने बताया कि अटॉर्नी जनरल बैरून मुल्क है, उनका जवाब जमा करा दूंगा। दौरान समात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस से मुकालमा किया कि आपने नैब की रिपोर्ट पढ़ी है। नैब ने मई तक वापस होने वाले रेफरेंसेस की वजूहात बताई हैं। रेफरेंस वापसी की वजूहात से अंदाजा होता है कि कानून का झुकाव किस जानिब है। मई तक किन शख्सियात के रेफरेंसेस वापस हुए, सब रिकॉर्ड पर आ चुका है। नैब कानून के सेक्शन 23 में एक तरमीम मई 2 जून में आई है। मई से पहले वापस होने वाले रेफरेंस आज तक नैब के पास ही मौजूद हैं। नैब की जानिब से इन सवालात के जवाब कौन देगा? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या इन तरामीम में कोई ऐसी शिक है जिसके तहत मुकदमात दूसरे फॉरम्स को भिजवाए जाए। इन तरामीम के बाद नैब का बहुत सा काम खत्म हो गया। ख्वाजा हारिस ने कहा कि नैब के पास मुकदमात दूसरे इदारों को भिजवाने का भी कोई कानूनी इख्तियार नहीं है। इस पर जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा नहीं है कि मुकदमात नैब से खत्म होकर मुल्जिमान घर चले जाएं। नैब के दफ्तर में कत्ल होगा तो क्या मामला मुतल्लिका फॉरम पर नहीं जाएगा? मुकदमात दूसरे फॉरम्स को भिजवाने के लिए कानून की जरूरत नहीं, जो मुकदमात बन चुके वो किसी फॉरम पर तो जाएंगे। जस्टिस मंसूर ने मजीद कहा कि आला अदलिया के जजेस को नैब कानून में इस्तिस्ना नहीं है। आर्टिकल 209 के तहत सिर्फ जज बरतरफ हो सकता है, रिकवरी मुमकिन नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि रियासती असास से करप्शन की नजर हो, स्मगलिंग या सरमाए की गैर कानूनी मुंतकली हो, कार्रवाई होनी चाहिए। कानून में इन जराइम की ठोस वजाहत ना होना मायूस कुन है। अवाम को खुशहाल और महफूज बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। दौरान समात जस्टिस मंसूर ने कहा कि फौजी अफसरान को नैब कानून से इस्तिस्ना दिया गया। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि फौजी अफसरान के हवाले से तरमीम चैलेंज नहीं की। फौजी अफसरान के खिलाफ आर्मी एक्ट में करप्शन पर सजाएं मौजूद हैं। जस्टिस मंसूर ने कहा कि सजाएं तो सिविल अफसरान और अवामी अहदेदारों के खिलाफ भी मौजूद हैं। क्या करप्ट आर्मी अफसर का आवाम से बराह रास्त ताल्लुक नहीं होता? आर्मी अफसर फौज के अलावा किसी इदारे का सरबराह हो तो नैब कानून की जद में आता है। जस्टिस मंसूर ने सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान को कह सकती है कि आपने चालाकी और बदनीयती पर मबनी कानून बनाया? सुप्रीम कोर्ट के पास अगर पार्लियामान की कानून साजी छेड़ने का इख्तियार नहीं तो इसके साथ चलना होगा। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि पार्लियामान को सब कुछ करने की इजाज़त नहीं है। पार्लियामान माजी से इत्तलाक का कानून बनाकर जुर्म खत्म नहीं कर सकती। ऐसे तो 1985 में सजा पाने वाला मुजरिम आकर कहेगा कि मेरी सजा नहीं रही और दोबारा ट्रायल करो। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब कानून को वाजे होना चाहिए था। जब कानून वाजे ना हो तो इसका हल क्या होता है? क्या मुबहम कानून कायम रह सकता है? इस पर जस्टिस मंसूर ने कहा कि चीफ जस्टिस के सवाल को आगे बढ़ाऊं तो क्या सुप्रीम कोर्ट कवानीन वापस पार्लियामान को भेज सकती है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बहस रही। तकरीबन 15 माह और 55 सबातें के अंदर तरमीम की हुई हैं। उसके बाद अटॉर्नी जनरल से कहा है कि वो अपनी मारूजात तहरीरी तौर पर जमा कराए, ताहम अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। अब इसका रिजल्ट क्या आता है, कहाँ कंक्लूसिव होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इस वक्त बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब, मुमताज़ माहिर कानून, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एतजाज़ एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आज नैब तरामीम केस में फैसला महफूज हुआ है। 15 माह ये केस चला है, तकरीबन 55 सबातें हुई हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि शॉर्ट और स्वीट ऑर्डर सुनाएंगे। सर, ये शॉर्ट ऑर्डर तो सुना था, ये स्वीट ऑर्डर क्या होता है? सर नहीं, ये तो मतलब है, इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि स्वीट का कोई मतलब ही है या कुछ। ये वैसे उन्होंने
चलते हुए एक वो खुशगवार माहौल रखते हैं बंदियाल साहब, और इसकी वजह से बड़ी गलतफहमी भी फैलानी शुरू की गई कि उन्होंने इमरान खान को कह दिया गुड टू सी यू। उन्होंने कोई 10 दिन बाद उसको एहसन इकबाल को ये कहा कि ये बड़ा ज़ीरक है, अब बड़े और ज़ीरक के अलावा उन्होंने कुछ और भी उनकी तारीफ़ की। अब अगर वो इमरान खान को ये कह के गुड टू सी यू वो पीटीआई के नुमाइंदा बन गए हैं, तो जो एहसन इकबाल को इन्होंने तारीफ़ की है तो हम समझे अब नून के वो ग़ुलाम बन गए। ये इन छोटी बातों पे ना जाएं। स्वीट क्या है, उन्होंने कहा है वही कुछ उसमें यकीनन ऐसा होगा, मिला जुला होगा कि कुछ जो शिकें हैं इसकी नैब ऑर्डिनेंस की, इसको कुछ को नैब तरामीम में जो है कुछ को वो अपहोल्ड करेंगे, कुछ को वो खिलाफ कानून कह देंगे। मैं तो यही समझ सकता हूँ। तो आपका क्या ख्याल है सर, इससे किसको फ़ायदा होगा? क्योंकि आज भी इसके रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के ऊपर काफ़ी बात हुई कि क्या इसका ये जो तरामीम हुई है कोई रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होंगी। 1985 के अंदर अगर किसी ने कोई प्ली बार्गेन या कोई पैसे वैसे दे दिए थे, जुर्मवार साबित हुआ था, तो क्या आके क्लेम करेगा जी मेरे पास पैसे वापस कर दें? तो इसके ऊपर खासी बहस हुई और 2 जजेस ने इस पर बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स भी दिए हैं। तो हाउ डू यू सी दिस? ये अक्सरियती फ़ैसला ही होगा, और अक्सरियती फ़ैसला इसलिए नहीं होगा कि अक़लियती फ़ैसला जो है वो ज़्यादा गैर मौज़ू होगा नेसेसरीली, या वो उसका वो इर्रेलेवेंट होगा, उसका ताल्लुक़ कोई नहीं होगा बहस से, या जो नुक्ता वजाहत चाहता है उसके से। वो इसलिए होगा कि ये 2 धड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक ने इस तरफ जाना है तो दूसरे ने दूसरी तरफ जाना है। अब वो चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद जो चीफ जस्टिस मुखालिफ धड़ा है वो ज़्यादा हो जाएंगे और उनको ज़रा ज़्यादा आसानी से फैसले करने का मौका मिल जाएगा। वो यकीनन इन केसेस को रिव्यू भी करेंगे, और मासवा ये कि मैं समझता हूँ कि अगर मुझे नहीं मालूम ये मैं इसमें, लेकिन अगर एक ऐसा केस तो ज़रूर है फ़ौजी अदालतों वाला, अगर ये सुप्रीम कोर्ट के बेंच जिसने सुनी है वो बहस, अगर उन्होंने अक्सरियती तौर पे भी ये फ़ैसला कर दिया कि ये अदालतें जो हैं ये आइन के तहत लग ही नहीं ऐसी सकती और किसी सिविलियन के केस की समाअत नहीं कर सकती, वो एक ऐसा फ़ैसला है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई किसी स्टेज पे काजी साहब के आ जाने के बाद, काजी फैज़ ईसा साहब के आ जाने के बाद उस पर नज़र सानी भी की, तो वो कोई ऐसा वैसा फ़ैसला है जिसके से गुरेज का शायद इम्कान ना हो। लेकिन उसके अलावा आप ये समझते हैं कि 16 सितंबर को, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो मुद्दत ओहदे की मियाद है वो ख़त्म हो रही है, उससे पहले जो केसेस हैं, जो भी फ़ैसला अक्सरियती फ़ैसला आता है उसको रीडू या अनडू किया जा सकता है 16 सितंबर के बाद बाकी रिमेनिंग जजेस की तरफ से, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ? देखिए कानून तो वो है जो सुप्रीम कोर्ट आज कह रही है। जो सुप्रीम कोर्ट ने माजी में कल कहा है वो कानून नहीं रहा, कानून वो है जो आज कह रही है अब। सो वो सुप्रीम कोर्ट अगर काजी फैज़ ईसा की सुप्रीम कोर्ट इतने जजेस बिठा के या लार्जर बेंच बना के, क्योंकि रिव्यू का तो एक बहरहाल मरहला आना है, तो वो ये पीडीएम और नून लीग तो इस पे इन्हिसार कर रहे हैं कि काजी फैज़ ईसा आएगा और हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और मियाँ नवाज शरीफ भी आना नहीं चाहते 16 सितंबर से पहले, जब तक उमर बंदियाल साहब चीफ जस्टिस हैं। हालांकि उमर बंदियाल साहब वही चीफ जस्टिस हैं जिनकी इन्होंने इतनी तारीफ़ें की क्योंकि उन्होंने 12 बजे रात को वो अदालत लगा ली, और जो कासिम सूरी ने कहा था कि मैं ये जो अदम एतमाद की तहरीक है इमरान खान के ख़िलाफ़, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़, इसको मुस्तरद करता हूँ और कोई गिनती विनती कोई वोट की ज़रूरत नहीं है, ये बदनीयती पे मबनी है।
اب عمر بندیال اور یہی اعجاز الحسن اور یہی منیب اختر یہ انہوں نے آ کے اس کو ریورس کیا اور وہ گنتی کروائی اور عمران خان حکومت سے نکالے گئے. اب اس وقت تو وہ بہت ٹھیک تھے، لیکن اگر عمر بندیال کے اور ان ججز نے فیصلہ خلاف دے دیا نون لیگ کے، تو یہ ایسی شمشیر زنی کرتے ہیں کہ ان کے یہ صرف ان کا ہی حصہ ہے اور کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جتنا یہ پروپیگنڈا اب دیکھیں نا، یہ انہوں نے جو ایک چلائی ہے کہ جی عمران خان نے چونکہ اس سر رابرٹس کو وکیل کر لیا جو کہ لعین رشدی کا وکیل تھا، اس لیے یہ انہوں نے توہین رسالت کر دی ہے اور دل لکھے ہیں اور یہ ہوگا وہ ہو گیا. وہ عطا اللہ تارڑ بین ڈالتا نہیں ختم ہوتا. مریم بی بی نے بھی اپنی آواز اس میں لگا دی. اب یہ بڑی ڈینجرس گیم ہے، یہ تو ڈیسپریٹ ہو کے ڈینجرس گیم کھیل رہے ہیں. ہم پیپلز پارٹی والے اس طرح کے مذہب کو نہیں لانا چاہتے کبھی سیاست میں جس طرح یہ، اور اس میں انہوں نے جو کیا ہے وہ یہ ایک بڑی تھریٹننگ ہے بات ہے. آگے وزیرآباد پہ جو اس پہ حملہ ہوا عمران خان پہ، اور جو حملہ ہوا اور اس پہ وہ انہوں نے تو یہی کہا کہ جی وہ جنونی تھا، اور وہ لیکن اعزاز صاحب یہ ججز کے خلاف جو بیانیہ بنایا جاتا ہے، یہ جج ہمایوں دلاور کی عدالت ہو یا جسٹس عامر فاروق کی کورٹ ہو، اگر وہاں سے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ نہیں آتا تو سوشل میڈیا پر جو کی پیڈ واریئرز ہیں وہ ان ججز کے خلاف جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں طرف سے کم از کم کم بیش ایک جیسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، یعنی میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا. نہیں، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہرگز نہیں. دیکھیں یہ جو الزام ہے نا توہین رسالت کا، یہ تو بندے کی جان لینے کا لیوا ہے. یہ تو کو آپ نے ایک ٹارگٹ بنا دیا ہے. کون کون پاگل اور جنونی اس دنیا میں پھر رہا ہے اور کتنے پھر رہے ہیں. اور سیاست کو اتنا نیچے نہیں لے کے جانا چاہیے. یہ بہت اس میں بہت شرمندگی کی بات ہے ہمارے لیے کہ یہ اس طرح کی الزام لگا رہے ہیں. ہاں وہ جو ہے ہمایوں دلاور، اس پہ کرپشن کا انہوں نے اس پہ تعصب اور باعث کا الزام لگایا، اور اس کی فیس بک پیج سے جو اس نے ایکسیپٹ کیا ہے اس سے ثابت کیا کہ یہ عمران خان سے نفرت کرتا ہے. اس کے جو رویہ سے ثابت ہوا کہ وہ ایک دن ہی کہتا ہے کہ آج ہی گواہ لے کے آؤ صفائی میں، اور اگر آپ نہیں لے کے آتے تو میں آپ کا کیس ڈیفینس کلوز کر دوں گا، اور وہ ڈیفینس کلوز کر دیتا ہے. موقع نہیں دیتا مدعا علیہ کو یعنی ملزم کو کہ وہ اپنی صفائی بھی دے سکے. پھر وہ کہتا ہے بحث کرو آج ہی، وہ بحث کو بھی آپ نے نہیں کی تو وہ کلوز کر دیتا ہے کیس، اور سزا سنا کے اسی شام بیٹھ کے جہاز پہ بیٹھ کے لندن چلا جاتا ہے. اصل اس کا مسئلہ تھا لندن جانے کا. اس نے انصاف کو ذبح کیا اپنی ذات کی خاطر کہ وہ ہائل یونیورسٹی جانا چاہتا تھا. 11 روز رہ گئے ہیں عمر عطا بدیال صاحب کی ریٹائرمنٹ پہ. ایک واضح لکیر کھینچی گئی ہے کہ جی اگر یہاں سے لوور کورٹ سے کوئی فیصلہ خلاف بھی آئے گا تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے کوئی نہ کوئی ریلیف مل جائے گا. اب ان 11 روز میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کیا آپشن موجود ہے یہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو یا ایون پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف دے سکے چودھری پرویز الہی کے کیس میں؟ نہیں، پی ٹی آئی کو تو ریلیف اگر کوئی اس کے سامنے یا اس قسم کا واقعات آتے ہیں کہ جج نے ڈیفینس وٹنسز نہیں پیش کرنے دیے، کہا آج ہی لے کے آؤ، وہ ڈیفینس وٹنس کراچی بیٹھا ہے، وہ تو ایک دن تو دینا پڑے گا نا. یہ تو جبر اس طرح کا ہو نہیں سکتا. اس نے وکلاء کی ملزم کے وکلاء کی بحث ہی نہیں سنی اور فیصلہ دے دیا. یہ اگر اس قسم کا کیس آئے گا تو ریلیف ملے گی عمران خان کو، کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ یہ کوئی میاں محمد نواز شریف تو ریلیف ایسی لے کے گئے ہوئے ہیں کہ عمران خان تو جیل میں پڑا ہوا ہے. یہ تو کنوکٹ ہو کے سزا ہو کے، اس کو تو 3 سال سزا ہوئی، ان کو 7 سال سزا ہوئی، اور یہ لندن میں بیٹھے پھر رہے ہیں. تو یہ تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے.
نہیں دیکھیں تو اس سائفر لیے کیس ان میں کو بھی جو احتیاط جج صاحب کرنی ہیں وہ چاہیے. تقریباً 1 ہفتے کی رخصت پر چلے گئے ہیں، یعنی یہ جو کیس ہے مزید 1 ہفتے کے لیے ڈیلے ہو گیا اور وقت بڑا کم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان عمر عطا بدیال صاحب کے پاس. تو آپ اس کیس میں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی ایکٹیولی یا اسپیڈیلی سپریم کورٹ کوئی ایسی کوئی پروویژن نکال سکتی؟ نہیں کچھ نہیں کر سکتی سپریم کورٹ. پر یہ سائبر کیس پہ تو شرم آنی چاہیے ہمیں. یہ تو ہمیں ریاست کے طور پہ شرم آنی چاہیے. آپ دیکھیں سائبر کیس کیا ہے، مختصر 4-5 جملوں میں. نمبر 1، سائفر کو تسلیم کرتے ہیں کہ درست ہے. یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے ایک مرتبہ بھی اور دوسری مرتبہ جب اس کی وہ صدارت شہباز شریف کر رہے تھے اس کو درست پایا کہ سائبر درست ہے. سائفر پہ انہوں نے احتجاج کیا امریکہ سے کہ آپ کے ایک سینئر سفارتکار نے کیوں کہا کہ عمران خان کو نکالو تو ہم راضی ہوتے ہیں. یہ کہے جانے کا کی تو ثابت ہو گیا، کیونکہ اسی کہے جانے پہ آپ نے احتجاج کیا، امریکنوں سے احتجاج کیا. اور یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جس میں آرمی چیف بھی تھے، پرائم منسٹر پریزائڈ کر رہے تھے شہباز شریف، اور لیکن اعزاز صاحب یہ اعتراف بھی تو چیئرمین پی ٹی آئی نے کیا نا کہ سائفر گم ہو گیا ہے. نہیں گم، میں تو یار یہ کیا سوچتے ہو؟ سائفر خفیہ دستاویز ہے ہی نہیں. جب پرائم منسٹر از دی اونلی اتھارٹی ہو کین ڈی کلاسیفائی ہے. وہ ڈی کلاسیفائی، اس کا اوتھ پڑھ لے کانسٹیٹیوشن میں، وہ اس نے ڈی کلاسیفائی کر دیا. اب ایک گما کیا، اب آپ اس کی کاپیاں بنائیں اور 40 لاکھ آپ بانٹ لیں لیکن پاکستان سر میں. میرا بڑا سادہ سا سوال ہے نا سر، یہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ڈیسیژن کے مطابق پرائم منسٹر کا مطلب کیبنٹ ہے، فیڈرل کیبنٹ ہے. جب تک کیبنٹ ڈی کلاسیفائی کرنے کی اجازت نہیں دے گی پرائم منسٹر کر سکتا ہے؟ نہیں، کیبنٹ سے بھی کرا لیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایکسیپشن ہے جو سیکریٹ پرائم منسٹر کو ملا ہے، اور ہمیں کئی دفعہ نہیں پتا ہوتا تھا. میں انٹیریئر منسٹر تھا، پر پرائم منسٹر بے نظیر صاحب شہید کی بات چیت اگر کسی سفارتکار سے ہو رہی ہوتی تھی، آئی وازنٹ سپوز ٹو نو کہ میں اپنی پرائم منسٹر پہ مخبری کروں. اب پرائم منسٹر نے نہ شیئر کیا ہو تو وہ یہ فیصلہ جا ہی نہیں سکتا کابینہ پہ. پرائم منسٹر از دی سول اتھارٹی. اور اس میں دیکھیں ہوا کیا ہے. اب آپ کیا نکلتا ہے یہ کہ امریکنوں نے کہا، یہ واقعہ ہے، اس پہ ہم نے پروٹیسٹ کیا. امریکنوں نے کہا ہمارے بندوں کو کہ آپ عمران خان کو ہٹا دیں، ووٹ آؤٹ کر دیں تو ہم آپ سے راضی ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مہاراج دیکھ لو، ہم نے اس کو نکالا ہی نہیں، آپ کے غلام، ہم آپ کے غلام ہیں. ہم نے اس کو جیل میں بھی ڈالا ہوا ہے، ہم نے اس کو اکوموڈیشن دی ہوئی ہے جو کہ پھانسی کے قیدیوں کو ہوتی ہے. اس کا ٹوائلٹ اس کے کمرے میں ہے، 12 فٹ بائی 10 فٹ وہ کمرہ ہے. وہ دیکھیں آپ، اس کی ویڈیو بھی اسی لیے اتار رہا ہوں ان کو. ہم نے اس کو ذلیل کر دیا. یہ ہماری وقت آئے گی دنیا میں، یہ سمجھے جائیں گے کہ ہم بڑے تنبڑ خان ہیں اور امریکہ کے آگے ہم. تو اعتزاز صاحب آپ کو وکلا تحریک شروع کر رہے ہیں؟ جی چوہدری صاحب کو وکلا تحریک شروع کر رہے ہیں آپ کو؟ یہ ایسی خبریں بھی نہیں، یہ اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں، اور غالباً شروع کرنی پڑے گی کہ جس طرح پرویز الہی کے ساتھ ہوا. یہ چاہ رہے ہیں کہ عدالتوں کو بے وقار کر دیا جائے، ان کی توقیر نہ رہے. وہ آرڈر کرتا ہے ہائی کورٹ کا جج کہ آپ ڈی آئی جی کو کہ آپ اس کو اپنی حفاظت میں پہنچائیں ان کے گھر پہ. وہ ڈی آئی جی ان کو حوالے کر دیتا ہے غنڈوں کو، جو کہ بظاہر تو غنڈے ہیں لیکن وہ نکلے اسلام آباد پولیس کے اہلکار ہیں، کیونکہ اسلام آباد پولیس اس کی کسٹڈی کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اور کہ جی ہم نے اس کو لے لیا اور اٹک جیل میں اس کو بھی پہنچا دیا. اب یہ جب یہاں صورتحال ہے کہ سپریم کورٹ کا 14 مئی اور آپ 14 مئی نہ کریں، آئین کا 90 دن، آپ 90 دن ہی نہ کریں. اعزاز صاحب 14 مئی کا جو ڈیسیژن ہے یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس وقت دیکھیں فیصلہ 14 مئی کو کرانے کا تھا. نظر ثانی درخواستوں کو جو مسترد کرنے کا فیصلہ ہے وہ 4 روز پہلے آ رہا ہے. تو اتنا انیسیسری ڈیلے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کیوں کیا گیا؟ وہ قابل جواز ہے؟
نہیں سپریم کورٹ کی طرف سے تو کوئی اتنا ڈیلے نہیں ہوا. ڈیلے تو اگر اس میں ایک مجرم سب سے نمایاں ہے وہ چیف الیکشن کمشنر راجہ سلطان ہے. اس نے پہلے سپریم کورٹ میں جا کے کہا جی جو تاریخ آپ دیں گے ہم تیار ہیں. پہلے دن جب پیش ہوا آپ تاریخ بتائیں ہم تیار ہیں, ہم 90 دن اور اس میں کرنے کو. پھر اس نے 30 اپریل کی تاریخ کو ایکسیپٹ کیا اور اس کے بارے میں بیان دیا, اور وہ صدر صاحب نے عارف علوی صاحب نے وہ تجویز کی تھی. پھر 30 اپریل کی ایکسیپٹ کر کے اس سے انحراف ہو کے ایک دن ہم پڑھتے کیا ہیں کہ اس کا بیان ہے کہ جی ہم تو کرائیں گے 8 اکتوبر کو. بھئی 8 اکتوبر کہاں سے کس طرح نکلی؟ دائیں کان سے نکلی کہ بائیں کان سے نکلی؟ ایک تاریخ کہاں سے نکل آئی 8 اکتوبر؟ اعزاز صاحب سر آئی ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک. مجھے یہ صرف بتائے گا کہ صدر مملکت آرٹیکل 48 کلاس 5 کا گراؤنڈ پر ہے کہ وہ تاریخ دیں گے. آپ کو لگ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ رواں ہفتے کو تاریخ دے سکتے ہیں اگر واقعی انہوں نے تاریخ دینی ہے تو؟ دیکھیں جی آئین بڑا کلیئر ہے, آئین بہت کلیئر ہے. آئین کہتا ہے کہ صدر اسمبلی کو تحلیل کرے گا. اگر وزیر اعظم بھی سفارش کرے گا تو تحلیل اس پہ صدر کرے گا. اب صدر نے تحلیل کی, اب اس پہ آئین کیا کہتا ہے 48 اور کوئی اس کو الیکشن لا آئین آئین کو شکست نہیں دے سکتا. بالکل ٹھیک ہے سر. دین پریزیڈنٹ از سپوزڈ ٹو اپوائنٹ الیکشن ڈیٹ. کیا وہ دے رہیں گے سر یا رواں ہفتے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ میں آپ کو ایک بتاؤں, دینی چاہیے جب آئین کہتا ہے when the president dissolves the assembly he shall appoint a date not later than 90 days for the election. اب اس میں کہاں الیکشن کمشنر کہاں آیا جس نے یہ پریزیڈنٹ کی خاموشی میں کوئی مصلحت ہے سر؟ جی تو پریزیڈنٹ کی خاموشی میں کوئی مصلحت یہ ہو سکتی ہے پھر کہ ابھی تک کوئی تاریخ نہیں دے رہے پھر؟ نہیں میرا نہیں خیال مصلحت ہوگی کوئی, پر ان کو دینی چاہیے اس کو تاریخ. ٹھیک, بالکل خوف زدہ نہ ہو, اس کو ڈرایا دھمکایا نہ ہو انہوں نے, تو اس کو تاریخ دینی چاہیے, یہ اس کا اختیار. ٹھیک اعزاز صاحب, آئی ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جب سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے لاہور اور کراچی کے تاجروں سے ملاقاتیں کی اور ان سے خیالات اور اپنے پلانز شیئر کیے, تب سے یہ معاملہ شہ سرخیوں کی زینت بنا ہوا ہے. ان ملاقاتوں کے بعد ذرائع کے حوالے سے ملنے والی تفصیلات اور کچھ تاجروں کی میڈیا پر آ کر ان میٹنگز کا جو احوال بیان کیا جا رہا ہے, اس سے ایک بات تو طے ہے کہ موجودہ آرمی چیف کی باڈی لینگویج سابقین سے قدرے مختلف اور پرعزم ہے. دوسرا یہ کہ وہ حقیقتاً ملک کو موجودہ دلدل سے نکالنے کی خواہش رکھتے ہیں, جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے تاجروں کو عرب ممالک سے آنے والی تقریباً $100 ارب کی سرمایہ کاری کی خوشخبری بھی سنائی ہے, جس کی تصدیق گزشتہ روز نگراں وزیر اعظم انوار الحق کھاکڑ نے بھی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کی. ان میٹنگز میں جہاں ڈھیروں مسحور کن باتیں تھیں, وہاں کچھ ایسے موضوعات بھی تھے جن پر تشویش پائی جاتی ہے, اور ان ملاقات کے حوالے سے مختلف میڈیا چینلز پر آ کر کچھ بزنس کمیونٹی کے افراد نے ایسی باتیں کی ہیں, جس کے بعد کریک ڈاؤن کا خدشہ بھی ہے. اسمگلرز کے گرد شکنجہ سخت کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کی باتیں بھی جو ہے وہ موضوع بحث بنی ہوئی ہیں. ان سب باتوں پر جو حقیقت ہے وہ جاننے کے لیے وہ پریزیڈنٹ LCCI کاشف انور صاحب جو خود ملاقات میں موجود تھے, ہم نے ان سے رابطہ کیا, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ کیا ایگزیکٹلی کیا ڈسکشن ہوئی ہے ان ملاقاتوں میں. کاشف انور صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو خوشائند بات یہ ہے کہ ان ملاقاتوں کے بعد جو اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر ہے وہ قدرے نیچے آیا ہے, یعنی 338 میں جو ڈالر نہیں مل رہا تھا جمعے کے روز, اب آج 320 میں بھی لینے والا کوئی نہیں ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی دس کہ کوئی کریک ڈاؤن لانچ ہو گیا ہے ملاقاتوں کے فوراً بعد, امیڈیٹ ایکشن ہوا ہے جس کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے؟ بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کرکس آف دا میٹنگ تھا وہ یہی ہے کہ ہمارے جو چیف آف دا آرمی اسٹاف ہیں انہوں اس بات کی سمجھ ہے کہ اس وقت جو اب جنگ لڑنی ہے وہ شاید بارڈرز پہ نہیں لڑنی ہے, وہ اکنامک فرنٹس کے اوپر لڑنی ہے. اور اکنامک فرنٹ پہ ہم جنگ تب تک نہیں لڑ سکتے جب تک ہماری کرنسی اسٹرانگ نہیں ہوگی, اور جو روپی ہے اور تب تک وہ اسٹرانگ نہیں ہوگا. اور ڈالر کی ہمیں بلیڈنگ کا, بلکہ لفظ بلیڈنگ کا استعمال ہوا کہ بلیڈنگ آف ڈالرز فرام دا پاکستان, اس کو ہم نے روکنا ہے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جب تک ہمارے ملک کے اندر تب تک فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی جب تک آپ اور ہمارے ریزروز بہتر نہیں ہوں گے جب تک ہم ڈالر کی پوزیشن کو کنٹرول نہیں کریں گے. جی
اور کوئی نیشنل ایکشن پلان بنانے کی بات بھی ہوئی ہے, کوئی نیشنل ایکشن پلان ہوگا ڈالرز کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے, اور پھر یہ پرٹیکولر ٹاسک کس کو سونپا گیا ہے, کوئی اس حوالے سے بھی بات طے ہو گئی؟ فورسز بنی ہیں, اس کا ذکر ہوا ہے کہ بہت سے ایشوز کے اوپر ٹاسک فورس بن گئی ہیں, اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ وہاں پر جو میں نے پوائنٹس اٹھائے اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ جو انٹر بینک اور جو ہنڈی کا اور جو اوپن مارکیٹ کا ڈالر کا ریٹ ہے اس کا بہت ڈفرینس ہے. جب تک ہم اس کو ختم نہیں کریں گے تب تک ہماری اکانومی بہتر نہیں ہوگی. دوسری, انٹریکشنز جو بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہیں ان کا کرنا بہت ضروری ہے. تیسرا, جو گرے اکانومی ہے اس کو وائٹ اکانومی کے ساتھ لانا, کیونکہ جب تک وہ کنٹریبیوٹ نہیں کرے گی. اور چیف آف دا آرمی اسٹاف نے اپنی باتوں میں یہ کہا تھا کہ ہماری 2 to 3 ٹائمز جو گرے اکانومی ہے وہ زیادہ ہے, تو میں نے کہا آپ ہی نے کہا ہے کہ وہ 2 to 3 ٹائمز زیادہ ہے. جب تک ہم اسے وائٹ اکانومی کا حصہ نہیں بنائیں گے وہ کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا. اور ایک اور جو بہت امپورٹنٹ بات کی وہاں پر, جو میں نے یہ کہا کہ ہمیں الیکشنز نہیں چاہیے, آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج کے اوپر بٹھائیے اور ان سے چارٹر آف اکانومی سائن کریں, اور ہمارا اکنامک روڈ میپ ہونا چاہیے اگلے 10 سے 15-20 سال کا کہ ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے. اور آخری بات جو میں نے ان سے کی وہ بجلی کے بلوں کی کہ اس وقت جو سب سے بڑا ایشو اس وقت اکانومی کو ہے اور ہماری عوام کو ہے وہ بجلی کے بل ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے ریٹس کو کم کرنے کے لیے کچھ کریے, اور جو ہمارے جو ٹیکسز ہیں اس کو آگے سردیوں میں لے جائیں تاکہ جو اس وقت بہت زیادہ برڈن عوام کے اوپر ہے اس کو ریلیکس کیا جائے. جی کاشف انور صاحب, جب آپ نے یہ کہا کہ ہمیں الیکشنز نہیں چاہیے تو اس پہ کیسے رسپونڈ کیا چیف آف دی آرمی اسٹاف؟ وہ تمام چیزیں نوٹ کر رہے تھے. اب الٹیمیٹلی میں اس کا جواب اس طرح سے دیتا ہوں, اگر میں لاہور چیمبر کا پریزیڈنٹ ہوں تو مجھے پتا میری پرائرٹیز کیا ہیں, اور مجھے ایشوز کو اگر لسٹ ڈاؤن کرنا ہے تو میں نے کون سے ایشو کو کون سی پرائرٹی کے تحت کرنا ہے. اب یہ ان کی پرائرٹی ہے کہ انہوں نے اس پہ کوئی کمنٹ نہیں دیا, لیکن اب انہوں نے نوٹ ضرور کی باتیں, نہ صرف میری, سب کی باتیں نوٹ کی. اب وہ کیسے ان کی اسٹریٹجی میں وہ کہاں آتا ہے, پرائرٹی میں کہاں آتا ہے, یہ مجھے نہیں پتا. بٹ بینگ پریزیڈنٹ LCCI آئے, آپ نے بزنس کمیونٹی کا یہ پوائنٹ آف ویو دیا کہ ہمیں الیکشنز نہیں چاہیے, بزنس کمیونٹی نہیں چاہتی کہ الیکشنز ہوں. جی میں نے یہ کہا کہ میں ایز دا ہیڈ آف دا بزنس کمیونٹی لاہور چیمبر یہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ دیکھیں بات یہ کرنے والی ہے کہ میں اس کی لیگل بیکنگ آپ کو یہ دیتا ہوں. آج 25% کے اوپر کون بینک سے پیسہ لے گا, آج 35% انفلیشن کے اوپر کون کام کرے گا, آج 200% 300% ڈیویلویشن کے اوپر ہم کیسے اپنی امپورٹس کو چلائیں گے, ہم 22% سیلز ٹیکس کے اوپر کیسے کام کریں گے. اس وقت جو یوٹیلیٹیز کی پرائسز ہو گئی ہیں, جو آپ کی 300 ٹائمز پرائسز بڑھ گئی ہیں, ہم کیسے کام کریں گے. تو یہ تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ the mother of all evils is devaluation. آپ جب تک اپنی کرنسی کو اسٹرانگ نہیں کریں گے. اور ایک اور بات, مجھے ذاتی طور پہ الیکشنز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. مجھے اس بات میں انٹرسٹ ہے کہ جو میں اپنے ملازمین کو نکال رہا ہوں میں ان کو روکوں. میری جو مشینری بند ہو گئی ہے میں اس مشینری کو چلاؤں. میری جو امپورٹس کی چیزیں پچھلے 4 ماہ سے پڑی ہیں, پورٹ کے اوپر پڑی ہیں, اور جس پہ ڈیٹینشن, ڈیمریجز اور اوور ہیڈ چارجز پڑ رہے ہیں, اور میں بہت سے اپنی بزنس کمیونٹی کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی 4-4 5-5 6-6 ہزار ڈالرز کی کنسائنمنٹس ہیں, وہ کلیئر نہیں ہو رہی. اگلی ایلسیاں پچھلے ایک ماہ سے بینکس ایلسیاں نہیں کھول رہے. تو دیکھیں ہمیں تو آگے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہماری فیکٹریاں, ہمارے بزنسز بند ہونے کو جا رہے ہیں. تو میں, اگر آپ مجھے پرائرٹی دیں کہ بھئی آپ کو بزنس لینا ہے یا آپ کو الیکشن لینا ہے, الٹیمیٹلی میں بزنس کی بات کروں گا کہ جب بزنس بھی بٹ ہوگا فار تو اکنامک الیکشن. اسٹیبلٹی الٹیمیٹلی یو نیڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نا سر. لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اس میٹنگ کے حوالے سے ہو رہی ہیں, آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں. کہیں چیف نے یہ بات کی کہ سیاسی جماعتیں مخلص نہیں ہیں. دیکھیں جب آپ کی 4 گھنٹے بات ہو اور 4 گھنٹے میں بہت سے اتار چڑھاؤ آتے ہیں, کچھ سخت باتیں بھی ہوتی ہیں, کچھ نرم باتیں بھی ہوتی ہیں. اگر مجھے نہیں یاد پڑتا کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی, لیکن ڈیورنگ دا ڈسکشن اگر ہم صرف ایک پرٹیکولر سینٹینس کو پکڑ لیں تو اس کو ہمیں آگے پیچھے بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کی آگے پیچھے کیا بات تھی اور اس کے پیچھے کیا بات تھی. لیکن ڈائریکٹ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. چیف آف دا آرمی اسٹاف صرف اکانومی پہ بات کر رہے تھے, وہ صرف بزنس کمیونٹی کے ایشوز پہ بات کر رہے تھے, وہ اس بات پہ بات مطلب ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ تمام سیاسی جماعتوں میں کرپٹ عناصر موجود ہیں اور پھر کچھ سیاستدانوں کے نام بھی وہاں پر لیے گئے ہوں. نام جی انہوں نے کچھ دیکھیں ڈیورنگ دا ڈسکشن نام لیے ہیں, لیکن ہمیں اس ریفرنس کو بھی, صرف اس کو ریفرنس کو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ہمیں کوٹ نہیں کرنا چاہیے,
کیونکہ 4 گھنٹے کی ڈسکشن میں بہت سی باتیں ہوئی, وہاں پر پنجابی میں بھی بات ہوئی, لطیفہ بھی سنا دیا, تو کسی نے لطیفہ سنانے کی تو بات نہیں کی. اب بات یہ ہے کہ وہ ڈسکشن بالکل نارمل ماحول میں ہوئی, اور اس میں اگر کوئی سخت بات, انہوں نے اس بات پہ بھی اظہار کیا کہ اسمگلنگ کیوں ہو رہی ہے, انہوں نے اس بات پہ بھی اظہار کیا کہ ہمارے آئی پی پیز کے جو ایگریمنٹس ہوئے وہ اس وقت کے حالات کے مطابق وہ کرنے پڑے گورنمنٹس کو. انہوں نے جو ہمارا ایس آئی ایف سی ہے اس کی بھی تعریف کی. لوگ دیکھیں کاشف انور صاحب, میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت راحیل شریف صاحب چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے, بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں اس وقت بھی ہوتی تھی, پھر جنرل باجوہ آ گئے تو جنرل باجوہ کے دور میں بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں ہوئیں, پھر اب عاصم منیر صاحب کے دور میں بھی 28 مارچ 2022 کو بھی ایک ملاقات ہوئی تھی بزنس کمیونٹی سے, اس کے بعد یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں جو ہفتہ اور اتوار کے روز ہوئی ہیں. تو میں صرف جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب کی بار ایسا کیا مختلف تھا؟ احتساب کی باتیں پہلے بھی ہوتی تھی, کیا احتساب کا نظام مزید سخت کرنے کی بات اس پہ بھی ہوئی؟ حالات سنگین نہیں تھے, اتنے برے حالات نہیں تھے جتنے برے حالات آج ہیں. دیکھیں آج تو غریب سفید پوش جو ہے وہ تو زندہ نہیں رہ سکتا. آپ کی 25,000 کی آپ کی تنخواہ ہے, آپ کے 48,000 کے بجلی کے بل آ رہے ہیں, تو اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. تو دیکھیں یہ اس دفعہ یہ فرق ہے کہ اکنامک فرنٹ پہ ہم بہت ویک ہیں, اور ہم وہاں پر جتنی باتیں کی اکنامک فرنٹ کو مضبوط کرنے کی بالکل یہ بات ہوئی کہ جناب یہ جو ہمارا انٹر بینک میں اور جو اوپن مارکیٹ میں ڈالرز ہیں وہ یہاں وہاں یہ بات بھی ہوئی کہ ایک عام شہری کو ڈالرز کی کیا ضرورت ہے. جن مشکل معاشی حالات سے ہم آج دوچار ہیں سر, یہ اوور نائٹ تو نہیں ہوا, یہ سلولی اینڈ گریجولی ہوا ہے. ظاہر ہے اس کے اندر بہت سارے سٹیک ہولڈرز آتے ہیں, بزنس کمیونٹی بھی ہے, پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز بھی ہیں, بیوروکریسی بھی ہے. تو کیا احتساب کے نظام کو مضبوط اکراس دا بارڈر احتساب کی بات بھی ہوئی؟ دیکھیں بالکل انہوں نے یہ بات کی کہ ہم سب کو اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہوگا, اور الٹیمیٹلی جب ہم سب کریکٹ ہوں گے, جب یہ کہا انہوں نے یہ کہا کہ تاجر کو بھی اپنا ٹیکس, میں اس کا پرٹیکولر لفظ بھی لے لوں کہ ریٹیلر کو بھی ٹیکس اپنا دینا ہوگا. تو جب ریٹیلر اپنا ٹیکس دے گا, ڈیو ٹیکس دے گا, سب اپنا ٹیکس دیں گے, تو یہ ملک ہمارا تبھی ٹھیک ہوگا. اور دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جو پچھلے 75 سال میں غلطیاں کی ہیں, ہماری کمزوریاں ہیں, وہ کیا ہیں اور کن کن فرنٹس پہ ہیں, نہ ہمیں کسی نے سکھانا ہے, ہم سب سیکھے سکھائے ہیں. بات یہ ہے کہ وی ہیو ٹو کریکٹ اوور سیلفز, ہمیں ان غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہے اور ہم ہی نے ٹھیک کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں اس طرح کا انیشیٹو دیا گیا ہے, اگر آپ کی اکانومی سٹیبلائز ہو جاتی ہے, اگر آپ کی اکانومی اس حالت میں آ جاتی ہے کہ ہمیں دیکھیں وہاں پر یہ بات بھی ہوئی کہ ہمیں جا کر دوسرے سربراہان مملکت سے 1-2 بلین ڈالرز مانگنے پڑتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس ملک کے اندر 100 بلین ڈالر لے آئیں, ہمارے ملک کے اندر 100 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہو جائے, تو ہم اس سے تو چھٹکارا لے لیں گے. لیکن بات پھر یہی ہے کہ 100 بلین ڈالر ایک دن میں تو نہیں آئے گا, اٹ ول ٹیک ٹائم, ہمیں اپنی پالیسی کو کریکٹ کرنا ہوگا. اور یہاں تک بھی بات ہوئی کہ محمد بن سلطان جو ایم بی ایس ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کے ملک میں آپ کے سسٹم کی وجہ سے اور آپ کے ڈپارٹمنٹس کی وجہ سے میں انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا. تو ایس آئی ایف سی لانے کا مقصد یہ ہے کہ ون ونڈو آپریشن کے تحت آسانیاں پیدا کی جائیں تاکہ ہمارے جو فورن انویسٹرز ہیں اس ملک کے اندر آئیں. اور جہاں تک بات ہے ایم بی ایس کی, اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایم بی ایس یہ کہتے ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے ملک کے اندر, جو اس وقت جو سسٹم موجود ہے اس کی وجہ سے, یہ جو ماضی میں سب کچھ رہا ہے, تو کیا یہ کمٹمنٹس مل گئی ہیں چیف آف دی آرمی اسٹاف کو ایم بی ایس کی طرف سے کہ وہ انویسٹمنٹ کریں گے, اور اگر کریں گے تو پھر کیا موڈیلٹیز ہوگی اور پھر کن یقین دہانیوں پر کرائیں گے وہ؟ دیکھیں جو باتوں سے ظاہر ہوا, آئی ایم ویری ہوپ فل کہ آپ کے ملک کے اندر, ہمارے ملک کے اندر انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ جلدی آ جائے, تاکہ ہمارے ہم جو صرف بیٹھ کے آبزرویشنز دے رہے ہیں اپنی کہ آنی ہے, ہوگا, حالات اچھے ہو جائیں گے, اگر ہمارے ملک کے اندر 10-15 بلین ڈالرز بھی آ جاتے ہیں تو ہمارا ملک کہاں سے کہاں چلا جائے گا. جی, اور ایم بی ایس نے یہ کمٹمنٹس چیف آف دی آرمی اسٹاف کو دی ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف صاحب کے ساتھ؟ بالکل چیف صاحب نے یہ بتایا ہے کہ ان کی ایم بی ایس سے بھی ملاقات ہوئی ہے 25 بلین ڈالر کی, ان کی جو ہمارے یو اے ای کے ہیڈ ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے 25 بلین ڈالر کی, اور 25 بلین ڈالر کی بحرین اور قطر سے بھی ہماری انویسٹمنٹ کے آنے کے امید ہے. تو دیکھیں امید تو اچھی ہے نا کہ آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اور اگر آپ کے منرلز
یہاں تک بھی بات ہوئی کہ ہم نے یہ کہا کہ آپ نے ریئل اسٹیٹ کو SIFC کے اندر کیوں نہیں ایڈ کیا, تو انہوں نے ذرائع مذاق کیا, پھر آپ کہیں گے کہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی بن جائے گی وہاں پر. تو وہ یہاں تک بھی اتنے خوشگوار ماحول میں بات ہوئی. تو وہ بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں, اور ہمیں بڑی امید ہے کہ دیکھیں اگر اب بھی نہ ہم نے بچایا تو پھر اگر اب نہیں تو پھر کبھی نہیں. تو اب جس لہج پہ پاکستان آ گیا اور جو سب کہہ رہے تھے ہم ڈیفالٹ پہ جا رہے ہیں, اگر آج بھی ہم نے کوئی ایسے اقدامات نہ کیے اور آج بھی ہم اپنی سیاست کو بچاتے رہے اور معیشت کو ہم نے نہیں بچایا تو پھر ہمارا اللہ ہی. سر لاسٹلی اس کے لیے ٹائم فریم کیا ہوگا, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز تو الیکشنز کا مطالبہ بھی کر رہی ہیں, تو کیا ٹائم فریم ہوگا کہ ملک میں کم از کم ابھی جو سٹیبلٹی ہے وہ رہے اور پھر یہ جو انویسٹمنٹس کی جو کمٹمنٹس ہے وہ ایز اٹ از آ جائے, تو اس کے لیے کیا طریقہ کار اور کیا ٹائم فریم ہے سر؟ ایٹ دا ارلیسٹ انہوں نے کہا, لیکن اب ایٹ دا ارلیسٹ میں کتنا ٹائم لگے گا, جو دوسرے ہمارے انویسٹرز ہیں فارن انویسٹرز وہ کب آگے آئیں گے. میں تو یہی دعا کروں گا کہ جلد از جلد ہو جائیں. میرے نزدیک تو آج شام میں ہی آ جائیں سارا پیسہ, تاکہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں. اچھا, اب آپ نے تو سجیشن دی ہے کہ الیکشنز نہ ہوں, اکانومی بہتر کرنا پرائیورٹی ہونی چاہیے. ویسے آپ کو لگ کیا رہا ہے فرینکلی اسپیکنگ کہ یہ جو الیکشنز والا معاملہ ہے یہ بھی دلی دورست؟ دیکھیں میں کیا کہہ سکتا ہوں, اگر میں ہیڈ آف دا لاہور چیمبر ہوں تو مجھے پتا ہے پرابلمز کیا ہیں اور پرائورٹیز کیا ہیں اور میں نے کس پرائورٹیز کو پہلے لینا ہے. تو اب وہ چیف آف دا آرمی اسٹاف ہیں, انہوں نے تمام پرابلمز کو نوٹ کیا ہے. نہیں, ان کی پرائورٹی آپ کو فیلنگ کیا آئی ہے اس سے؟ مجھے کوئی فیلنگ نہیں آئی تھی, کیونکہ یہ ان کی اپنی فیلنگ ہے کہ انہوں نے کیا فیل کیا ہے. بہت بہت شکریہ. پنجاب کی نگران حکومت نے چینی کی قیمتوں میں اضافے پر رپورٹ جاری کر دی, اور اس رپورٹ کے مطابق چینی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ لاہور ہائی کورٹ کا حکم امتناع یعنی اسٹے آرڈر ہے. چینی کی قیمتوں پر حکم امتناع نے قیمتوں میں اضافے کی راہ ہموار کی. شوگر ملز کے تمام کیس مخصوص عدالت میں چلائے جاتے ہیں. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چینی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کیا جا رہا ہے. شوگر ملز, بروکرز اور سٹے بازوں کے ذریعے ناجائز منافع کمایا جا رہا ہے. فیصلے سے چھٹکارا حاصل کرتے ہوئے محکمہ خوراک نے کابینہ کے لیے سمری پیش کی, اور کابینہ نے پنجاب فوڈ سٹفز آرڈرز کے ذریعے قیمت کے تعین کا اختیار کین کمشنر پنجاب کو دیا تھا. رپورٹ کے متن کے مطابق کین کمشنر نے ایکس مل قیمت کے تعین کا عمل شروع کیا. کرشنگ سیزن کے دوران ملک میں کل 7.7 ملین میٹرک ٹن چینی پیدا ہوئی. 5 ملین میٹرک ٹن چینی کا ذخیرہ پنجاب میں تھا. پنجاب کے ذخائر مربوط خطے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی تھے. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 4 مئی 2023 کو جسٹس شاہد کریم نے اس پر اعتراض کیا کہ قیمتوں کے تعین کا موضوع صوبائی ہے. اگلی تاریخ 20 ستمبر مقرر کر دی گئی. کسی نہ کسی بہانے اسٹے آرڈرز کی تاریخوں میں توسیع کی جا رہی ہے. شوگر ملز اور سٹے باز 100 روپے فی کلو قیمت وصول کر رہے ہیں. نگراں پنجاب حکومت کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ صوبائی حکام چینی کی افغانستان میں اسمگلنگ کو روکنے سے قاصر ہیں, اور اسمگلنگ نے ملک اور بالخصوص پنجاب میں چینی کے اسٹریٹجک ذخائر کو ختم کر دیا ہے. یہ ذخائر آنے والے سال میں چینی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تھے. گنے کی فصل کی کاشت میں 17% کمی واقع ہوئی. اگلے سال پاکستان کو چینی کی درآمد پر خاطر خواہ زر مبادلہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے. رپورٹ کے متن کے مطابق شوگر ملز اور بروکرز کا گٹھ جوڑ قیمتوں میں اضافے کا ذمہ دار ہے. عالمی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے شوگر ملز نے چینی افغانستان اسمگل کرنا شروع کی. چینی کی قیمتیں بروکرز مختلف واٹس ایپ گروپس کے ذریعے بڑھاتے ہیں. چینی کی صورتحال دن بدن سنگین ہوتی جا رہی ہے. چینی کی قیمت مزید بڑھنے کا خدشہ ہے. حکم امتناع کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ ملک اور صوبہ مزید بحران کا شکار ہوگا. اس رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ قیاس آرائی کرنے والوں نے چینی مارکیٹ میں تقریباً تباہی مچا رکھی ہے. قیاس آرائی کرنے والوں کو MPO کے تحت حراست میں لینے کی ضرورت ہے. شوگر ملز, ڈیلرز, بروکرز, قیاس آرائیاں کرنے والوں نے مہنگی چینی بیچ کر 55 سے 56 ارب روپے ہتھیائے ہیں, اور ہر مل میں 5-6 بروکر ہوتے ہیں جو ڈیلرز کو چینی فروخت کرتے ہیں. اب یہ نیکسس ہے ڈیلرز کا, بروکرز کا, سٹے بازوں کا. وہیں پر لاہور ہائی کورٹ کا جو اسٹے آرڈر ہے یہ انٹرسٹنگ فیکٹر ہے جو نگراں حکومت کی اس رپورٹ کے اندر سامنے آیا, اور امید ہے کہ یہ اسٹے آرڈر بھی ٹوٹے گا اور جلد از جلد اس کیس کو ٹیک اپ کیا جائے گا تاکہ یہ کنکلوسیو ہو سکے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ.